पसीने से शराबुर वजूद में मुसलसल चंबिश हो रही थी। गलाफी आंखें इस वक्त बंद थी। शायद ख्वाब में कुछ बुरा देख लिया था। गर्दन दाएं से बाएं हिल रही थी। नहीं, वो अपनी जगह से उठ बैठी। कमरा इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था। वो हाथ मारकर अपने साथ इसे टटोल रही थी, मगर साथ कोई भी नहीं था। जहन के कोने में बिजली से गूंजी, आंखों के सामने छाया अंधेरा छटा तो आहिस्ता आहिस्ता आंखें कुछ देखने के काबिल हुई। कमरे की मलकची सी रोशनी में वो हाथ बढ़ाकर अपना दुपट्टा ढूंढने में नाकाम रही। एक तो इस पूरे खौफ ने इसे डरा दिया, दूसरा ऊपर से आती इसके रोने की आवाज़ सुनकर वो फौरन अपनी जगह से उठी और बिना सोचे समझे बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। आवाज़ ऊपर जदान के कमरे से आ रही थी। हिना हनान खामोश हो जाओ वरना अब थप्पड़ पड़ेगा। जदान की मुश्तिल आवाज़ आई। वो तेज़ कदमों से चलती हुई दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में दाखिल हुई। नाइट बल्ब की रोशनी में हनान जैदान के साथ लेटा मुसलसल रो रहा था। हिना को सामने देखते जैदान के पास से उठकर इसकी तरफ लपका। मम्मा पापा गंदे, वो रोता हुआ सू सू करता इसके सीने से लगा। हिना ने किसी कीमती मता की तरह इसको अपने सीने में बींच लिया। मम्मा पापा ने मारा, वो उसकी शिकायतें लगाने लगा। ज़िदान ने निक्की तेवरें चढ़ी। 1 घंटे से हनान ने इसे नाकू चाने चबवा दिए थे। सुलाने की पूरी कोशिश की, मगर वो था कि एक ही ज़िद लगाए बैठा था। मम्मा पास जाना है, मम्मा पास जाना है, हनान वापस आओ। ज़िदान ज़रा तेज़ आवाज़ में बोला। वो उसकी बुलंद आवाज़ से सहम कर और भी ज़ोर से हिना के साथ चिपका। हनी मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, मम्मा आपके पास है ना? वो उसके बालों को सहलाते हुए प्यार भरे अंदाज में बोली और इसे अपने साथ लिए बाहर निकलने को थी। वो तो इसकी जुर्रत पर दंग रह गया। कैसे धड़ल्ले से बिना दस्तक दिए इसके कमरे में घुस आए और कैसे हक से इसे उठाकर अपने साथ निकलने लगी थी। रुको, ज़दान की भारी आवाज़ सुनकर इसके कदम वहीं रुके। पहली बात, मेरे कमरे में किसकी इजाज़त से दाखिल हुई हो? मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाज़त दी? आइंदा मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे में दाखिल होने वाले को, इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता। मम्मा मैं बाबा को कहा था सोनू की मम्मा इसके पास साथ सोते हैं तो वो भी आपको भी यहाँ लाए। मम्मा बाबा ने कहा है आप मेरी मम्मा नहीं। मेरी मम्मा अल्लाह के पास गई हैं। इसकी गोद में संभल चुका था तो इसे बता रहा था। जैदान को इसकी बात पर झटका लगा। इसका बेटा होकर वो एक गैर को अपने बाप की सारी बातें बता रहा है। मम्मा का चमचा, इससे ताज्जुब से सोचा। मम्मा पापा कहते हैं आप पास नहीं जाना, मम्मा गंदी हैं। वो था तो 2.5 साल का, मगर बहुत तेज़ और जहन हर बात को दिमाग में बिठा लेता और हुर बहुर बयान करता। ज़िदान को तो इसकी इस क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह हर बात खोल कर इसके सामने रख देगा। आखिरी बात सुनकर तो वो तड़प उठी। बेशक वो इसकी सगी माँ नहीं थी, मगर इसने इसे पहले दिन से पाला था जब वो खुद भी माँ के जज्बात से अनजान थी। इसने खुद भी हमेशा अपनी माँ की कमी महसूस की तो फैसला किया जो कमी इसने महसूस की है वो कभी हनान को महसूस नहीं होने देगी। वो खुद भी कम उम्र होने के बावजूद भी हनान में माँ की कमी को पूरा करने की कोशिश करने लगी। जो बन पड़ा इसने किया और आज इसके इतने अरसे की बेगर्ज बेलौस मोहब्बत को पल भर में भुलाकर इसे गैरों की सफ़ में खड़ा कर दिया। हनान की एक रात की दूरी ने इसको बता दिया था कि वो एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकती। तो क्या वो इसका हकीकी बेटा नहीं, इसका खून नहीं? इसने इसे अपनी जान से बढ़कर चाहा था इसे। इसके तो सर पर लगी तलों पर जली बुझी। बात इसकी होती तो वो चुपचाप बर्दाश्त भी कर लेती, मगर यहाँ बात इसकी ममता पर आई तो अपने आप को काबू में रखना इसके लिए दूभर हुआ। हनान मैंने क्या कहा आपको सुनाई नहीं दिया? वापस आओ। जदान बिस्तर से उठकर इसके पास आया। वो हिना के गले में दोनों बाहें डाले इसे ज़ोर से पकड़े हुए था और नफ़ीमत सा रिलाने लगा। मम्मा पास रहना है, वो साफ अल्फाज में बोला। 2.5 साल पहले आपको याद था कि आपका एक बेटा भी है जो दिन रात अपनों के लम्स के लिए रोता रहा। आपको पता है ये कितनी रात जागा, कितनी सोया, ये पहली बार कब हंसा, ये पहली बार कब रोया? आपको पता है पहली बार इसने कब बोला और क्या बोला? ये पहली बार किसकी उंगली थाम कर चला? ये क्या खाता है, क्या पीता है, के कब उठता है, ये कब सोता है, इसे क्या पसंद है, क्या नापसंद है? नहीं ना। तो फिर आज इतने सालों बाद आपको याद आ गया कि आपका एक बेटा भी है। आज ऐसा क्या हुआ जो आपको एहसास हो कि इसे भी आपकी प्यार की ज़रूरत है? खोए रहे अपनी दुनिया में जैसे पहले रहते थे। इसके अल्फाज दान को नसर की तरह लगे, जैसे इसे हकीकत का आईना दिखा रहा आसमान से ज़मीन पर लापटका हो। खबरदार जो मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश की। इस वक्त वो अपने हवास में नहीं थी जो शायद इसके सामने इतना दिलेरी का मुजाहरा कर रही थी।
آپ اس کے ننھے سے دماغ میں میرے لیے نفرت بھر کر اسے پریشان کر رہے ہیں۔ اس بیچارے کا کیا قصور؟ اپنی حد میں رہو لڑکی۔ وہ تلخ لہجے میں غرایا اس کی باتوں پر۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں اور رہوں گی بھی، مگر اپنے بیٹے کے معاملے میں کسی کی بھی نہیں سنوں گی۔ آئندہ اس کے ذہن میں کوئی بھی الٹی سیدھی باتیں مت ڈالیے گا۔ میرے بیٹے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا، اب مجھے تم یہ سکھاؤ گی؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا، وہ الٹے قدم لیتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ زیدان نے ایک نظر نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے چراپے پر ڈالی۔ دراز قد، پرکشش ڈھیلے ڈھالے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس سفید چہرہ اندھیرے میں نمایاں ہو کر اپنی روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ کمر پہ کھلنے والوں کا آبشار، چہرے پہ بے پرواہی سے جھولتی لٹیں، بڑے بڑے سیاہ غلافی نین، کٹورے کٹاؤ دار لب، سیاہ فگن، گھنی خمدار پلکیں، بھرے بھرے گال، وہ بھی نظریں پھیر کے آپ میری کے کا بدلہ مجھ سے لیں، اس میں اس معصوم کا کیا قصور؟ اسے چونک کر دوبارہ اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جسے زندگی کے کسی احساس سے روشناس کروانے کے در پر تھی۔ اس کے لبوں سے نکلتے ہوئے الفاظ اور اس کی آنکھوں میں موجود احساس اسے پل بھر میں ساکت کر گیا۔ میں نے تو کبھی اسے اپنے کسی عمل سے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، پھر یہ کیسے؟ اس کا حنان اور اسے لے کر احساس اور جذبات اسے کا ساکن کر گئے۔ وہ اس وقت کو پچھتانے لگا جب وہ غنیہ کی موت کے غم میں ڈوبا اور حنان سے غافل ہوا۔ وہ خود کو فیکٹری اور سیاست کے جھمیلوں میں اس قدر الجھا چکا تھا کہ اپنے بیٹے کو نظر انداز کر گیا۔ اسی وقت اس لڑکی نے میرے بیٹے پر اپنا حق قبضہ جما لیا، اور آج وہ اسی سے اس کے بیٹے کو چھیننے پورے استحقاق سے اس کے مقابل کھڑی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ حنان کو کیوں دور کر رہے ہیں؟ تمہارے انداز و اطوار سے تو لگ رہا ہے کہ اب تم اتنی بچی نہیں رہی کہ میری باتوں کو سمجھ نہ سکو۔ وہ تیکھے نکوش طنزیہ انداز میں بولا۔ اس کے اس قدر استحقاق کو دیکھ کر دل تو کیا اس لڑکی کا منہ توڑ کر رکھ دے جو اس کی زندگی پل بھر میں تہہ و بالا کر چکی تھی۔ پہلے زبردستی اس کی زندگی میں داخل ہوئی، پھر اس سے اس کا بیٹا چھین کر۔ کہیں انہیں میری فیلنگز کے بارے میں پتہ تو نہیں؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوچا۔ دوبارہ نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی، کہیں اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی تحریر کو نہ پڑھ لے۔ جب سے نکاح ہوا تھا زیدان کا رویہ سے سخت ہتک آمیز تھا۔ صبح سے وہ حنان کو اس سے لے کر اپنے ساتھ باہر لے گیا اور شام کے کیے لوٹا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ سارا دن اس نے حنان کے بغیر کیسے کاٹا۔ اس کی شرارتیں، اس کی پیار بھری باتیں یاد کرتی رہی اور گھر آنے کے بعد اسے اپنے ساتھ روم میں لے گیا۔ وہ دل پر پتھر رکھ اس کے بغیر لیٹ تو گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حنان سے ایک پل کی بھی دوری سہانے روح ثابت ہوئی۔ میری بس آپ سے گزارش ہے، آپ حنان کو میرے پاس رہنے دیں، اس کا معصوم ذہن 2 حصوں میں بٹ جائے گا۔ جب سے حنان اس دنیا میں آئے میں نے اسے سنبھالا ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہو سکے تو مجھ پر یہ آخری احسان کر دیں، مجھے اس سے جدا مت کریں۔ بالآخر کب سے رکے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آئے اور تسبیح کے دانوں کی طرح ٹپ ٹپ کر کے اس کے اگال بھگونے لگے۔ اس کے شفاف چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ صبح نکاح کے وقت اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لے کے عجب دہکتی ہوئی آنکھ سے محسوس ہوئی تھی۔ حنان اس کے ساتھ چھپک کر سو چکا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گئی اور وہ اسے چپ چاپ جاتا دیکھنے لگا۔ اس کی پشت پر بکھرے ہوئے گہسورات کی طرح گہرے لگے۔ اس کی وہاں سے جاتی دروازہ بند کرتا اپنی جگہ پر آ کر لیٹا اور پیشانی کو انگلیوں کی پوروں سے مسلتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہوا۔ وہ باہر لان میں کھڑی صبح صبح پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک مڑنے سے سامنے سے آتے فرزام سے بری طرح ٹکرائی۔ اس سے قبل وہ گرتی اس نے اس کی کلائی تھام کر خود کی طرف کھینچا، جس سے ایک بار پھر وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی اور اس کا بایاں ہاتھ بے ساختہ اس کی ٹی شرٹ کو جگڑ چکا تھا۔ وہ جو جاگنگ سے واپس لوٹا تھا، اس کے سلکی بال ماتھے پر پسینے سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا، جبکہ دل نے اسے خود کو یوں دیکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سبسباتے ہوئے اس سے دور ہو کر اپنی نظریں پھر کر دوسری طرف جانے لگی۔ لگتا ہے بہت شوق ہے تمہیں اس طرح ٹکرانے کا۔ سچ بتاؤں یہ انجانے میں ہوا ہے یا جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرانے کا بہانہ ہے؟ بکواس بند کرو اپنی، میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے پکڑو اور میں ایسا کبھی چاہوں گی بھی نہیں۔ تمہاری مدد لینے کی بجائے میں 100 بار زمین پہ گرنا پسند کروں گی، سمجھے تم؟ آئندہ تم نے رات والی حرکت کی یا میرے قریب آئے، مجھے ہاتھ بھی لگائے تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اس کی بات سن کر دلبرا کا خون کھول اٹھا تھا۔ تبھی وہ غصے سے دھمکی آمیز لہجے میں اسے انگلی دکھاتے ہوئے چتا کر بولتے ہوئے پانی والا پائپ ایک طرف پھینک کر نل بند کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس آیا، ہاتھ اس کی ٹھوڑی تلے نرمی سے ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف مڑا۔ دلبرا او دلبرا، اپن کی تو اپن تیرا، تجھ سے دل لگاؤں میں بھی، فیملی بناؤں، بس یہی ہے ارادہ اب میرا۔
وہ سریلی انداز میں موالی اسٹائل میں اس کا کان کے قریب گنگنایا۔ لگتا ہے کوئی دیوانہ تو کرتا ہے حسین بہانہ تو، کیسے تجھ پہ یہ دل دے دوں ہے انجانا تو، کل تجھے بتاؤں گی میں کل فیصلہ سناؤں گی، سوچنے دے مجھ کو تو ذرا، وہ بھی اسی کے انداز میں مسکرا کر گنگنائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اسے جھک کر ایک پل کے لیے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھے، دوسری پلوں پیچھے ہٹ گیا، لیکن دل کی سانسیں تھم چکی تھی۔ گلنار ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی اور لے میں بہنے لگی تھی۔ کچھ پل کے لیے اسے فرزام کو حیرت سے دیکھا، لیکن جلد ہی اس کی نظروں کا تاب نہ لگ سکی اور پلکیں جھکا گئی۔ اب کوئی بھی تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتا، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو جنگلی بلی، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہے۔ سارے ماحول پر چھا سا گیا تھا، وہ سب ٹپٹا کر نظریں چرا رہی تھی، لیکن راہ فرات دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ فرزام دلچسپی سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم نہایت ہی ٹھرکی انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ اور کچھ نہ بن پڑا تو مصنوعی خفی سے اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ یہ تمہارا کمرہ نہیں فضول انسان، اگر کوئی دیکھ لیتا تو، بدتمیز جان نکال کے رکھ دی میری، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو، نکلو یہاں سے، اسے دھکیلتے ہوئے بولی۔ کیا سوچ رہے ہو اب آگے کیا ارادہ ہے؟ سر ہم آج رات اس کے ایک ہوٹل اور دوسرے اڈوں پر ایک ساتھ ریڈ کریں گے۔ اس ہوٹل میں نچلے فلور پر ریسٹورنٹ ہے اور اوپر والے 4 فلورز پر کمرے ہیں۔ دن کے وقت وہاں بہت رش ہوتا ہے، ایسے میں ریڈ کرنا بہت مشکل تھا، شہری حملے کی زد میں آ سکتے تھے۔ رات کو بھی رش ہوتا تھا، لیکن دوپہر کی نسبت کم ہوتا تھا۔ زیادہ تر لوگ اپنے کمروں میں ہوتے تھے، اس لیے اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ ابھی کیوں نہیں؟ ابھی ہوٹل میں بہت سے لوگ ہوں گے، وہاں رات 10 بجے کا وقت ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے فرزام، جیسے تم ٹھیک سمجھو، مجھے اس کیس میں تم سے بہت سی امیدیں ہیں۔ عمر بولا۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ پوچھ رہے ہو یا بتا رہے ہو؟ بتا رہا ہوں، میں بھی اپنے ملک کے دشمنوں کو نصب نابود کر دوں گا، اور اس دفعہ اسے چھوڑوں گا نہیں، اس پاشا کو۔ عمر مجھے وہاں تمہاری ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں ہوگی، اور تمہیں تو پتہ ہے میں تو قانون کے معاملے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، فرزام نے کہا۔ یس سر، وہ باادب انداز میں بولا۔ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے آپ کو، کب سے آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں اپنا کچھ ضروری سامان لے سب سے مل کر آج اسلام آباد آئے تھے۔ سارا راستہ گاڑی میں خاموشی رہی، یاری کی خاموشی سے اسے کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وہ ترچھی نگاہوں سے اسے سارا راستہ دیکھتی رہی، مگر اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ اسے چھیڑ کو طوفان کا رخ اپنی جانب موڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش میں ہی عافیت ہی جانی۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی روکا، انہوں نے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا۔ انہیں یہاں پہنچتے ہوئے شام ہو چکی تھی۔ نوراللہ کا سامان ایک کمرے میں رکھ کر وہ خود باہر نکل گیا۔ وہ فریش ہوتے بستر پہ لیٹی تو تھکان کی وجہ سے جلد ہی نیند کا غلبہ چھایا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ سگریٹ پھونکتا کسی کی یاد میں تصویر دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ لان میں لگے جھولے پہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، آنکھیں شدت ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا اور سگریٹ زمین پر پھینک دی۔ وہ شاید کبھی میری تھی ہی نہیں، جانے کب سے اسے سگریٹ نوشی کی لت لگی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا موبائل فون پہ دلبرا کی پارٹی والے دن کی بے شمار تصویر دیکھنے میں منہ تھا۔ کیا کروں میں، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے اتنا رویا تھا۔ یار چہرہ بار بار رگڑ رہا تھا اور چہرہ بار بار بھیگ رہا تھا۔ دیکھو آج میں کتنا بے بس ہو گیا ہوں، میں چپ ہوں تو اپنے بھائی کی وجہ سے، اگر تم میرے بھائی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہوتی تو قسم سے چھین لیتا تمہیں میں، مگر بات یہاں میرے بھائی کی ہے۔ میں بھلا دوں گا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اپنے دل و دماغ سے نکال دوں گا تمہیں بھی، اور خود سے جڑی تمہاری یادوں کو بھی۔ اس نے خود سے تیہ کیا تھا۔ دیکھو تم سے دور ہونے کے لیے میں سب سے دور ہو گیا، جب تک میں اپنے دل کو مضبوط نہیں کر لیتا تمہارے معاملے میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ گیلری میں موجود تصویروں کا ڈھیر دیکھ کر اور آل ڈیلیٹ کے آپشن پہ انگلی رکھی۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا، آنکھیں آنسو بہا رہی تھی اور دل یہ سب کرنے سے انکاری تھا۔ ایک پریس کی دیر تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، تمہیں دیکھنے کا آخری سہارا بھی ختم، وہ کرب سے خود سے ہی بول رہا تھا۔ اسے بھول جانے کی اپنے رب سے دعا مانگنے لگا۔ چولہے سے اترنے کے لیے قدم زمین پر رکھے تو ایک ٹھنڈ کی لہر پورے بدن پر دوڑی۔ تمہاری طرح میں بھی تنہا اے جان، بس یہیں تک ساتھ تھا دل میرا اور تمہارا، اس نے کہہ کر لب پیچھے، اور اب ایک بار بھی اور تمہیں نہیں سوچوں گا۔ آنکھیں سختی سے میز کر کھولی اور لائٹر جیب میں رکھتے ہوئے واپس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نوراللہ سردی اور گہری نیند میں لحاظ سے خود کو محفوظ کیے سو رہی تھی۔ یارق نے ہاتھ بڑھا کر اس کی غذاد وجود کو اپنے خود میں بیج لیا، جیسے ساری تھکن اس پر اتارنے کا ارادہ ہو۔
حنان کو وہ ان کے کمرے میں سے لے آئی تھی مگر وہ دل و دماغ ادھر ہی چھوڑ آئی تھی۔ حنان کب کا سو چکا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ خود ہی اپنی ہمت پہ حیران تھی کیسے وہ اتنا کچھ بھول گئی تھی انہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دوپٹہ اپنے گٹ لپیٹ کر باہر آئی۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے مگر وہ ہمت کے دروازے تک آئی۔ ناک کو کھول کر ان کی حالت دیکھنے کی ہمت خود میں مقصود پائی تو ناپ کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ وہ بستر پہ چت لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی تو وہ اپنے بستر سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شکر ہے ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وضو کر کے باہر آتا وہ تیزی سے دبے پاؤں نیچے اتری، خود بھی وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد زیدان قریبی مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو چینج کیے روزانہ کے معمول کے مطابق جم میں چلا گیا۔ وہ کچن میں موجود تھی، اس کے لیے گرم پانی کی بوتل بنا کر رکھتے ہوئے اب اس کے لیے فریش جوس بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نسیم باجی آپ یہ سر کو دے آئیں۔ ہنا جی اب تو سر کہنا چھوڑ دے، وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ پھر کیا کہوں؟ وہ سیب کے چھلکے اتارے ہوئے پوچھنے لگی۔ زیدان کہا کریں اور کیا، اور جائیں اب یہ آپ خود دیکھ کر آئیں۔ نہیں آپ ہی دے آئیں، وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ بی بی جی آپ انہیں ان کے حال پہ مت چھوڑیں، انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، ان کے آگے پیچھے پھریں، یوں ہر وقت کمرے میں چھپ کر رہیں گی تو کیسے انہیں آپ کی ذمہ داری کا احساس ہوگا؟ انہیں اپنی طرف متوجہ کریں۔ وہ اسے مشورہ دینے لگی۔ کتنی بری بات ہے نسیم باجی، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اس میں کیا برائی ہے بھلا؟ بھلا آپ اپنے شوہر کو متوجہ کریں، کسی غیر کو تھوڑی نا جو برا لگے گا۔ اف نسیم باجی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب، چلے شروعات اسی بوتل سے کریں، چائے دے کر آئیں۔ نہیں وہ جم میں ہے، وہ اس حالت میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، آپ دے آئیں نا پلیز، ناشتہ پکا کر میں لے کر جاؤں گی، ابھی میں حنان کو دیکھ لوں، اسے تیار کر کے لاتی ہوں ناشتے کی میز پر۔ جی ٹھیک ہے بی بی جی، آپ پلیز مجھے بی بی جی کہنا بند کریں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ارے بی بی جی اب آپ زیدان صاحب کی بیوی ہیں تو اسی حساب سے کہنے لگی، آپ مجھے میرے نام سے ہی بلائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے جیسے آپ خوش۔ زیدان فریش ہوئے باہر آیا تو مقصد سے تیار تھا، ٹی وی لانچ میں بیٹھا تھا، صبح 7 بجے کی خبریں دیکھنا اس کے معمول میں شامل تھا۔ ارد گرد نگاہ دوڑائی تو LED کا ریموٹ تھوڑا دور پڑا تھا۔ نسیم ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ ہینا حنان کو تیار کر کے اپنے ساتھ باہر لے کر آئی تو زیدان کو اخبار میں منہ دے پایا۔ وہ منک انداز میں اخبار پڑھنے میں منہ تھا، ریموٹ پکڑا، اس نے اپنے پاس چہل پہل محسوس کی تو کہا، وہ سمجھا نسیم ہے۔ ہینا نے ریموٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، LED آن کرو، اگلا حکم ملا۔ زیدان مجھے اسے آن کرنا نہیں آتا۔ اس نے اخبار سے نظر اٹھا کر سامنے موجود ہستی کو دیکھا۔ اس کی کئی بات ذہن میں آئی، مجھے آن کرنا نہیں آتا، کیا تمہیں اسے آن کرنا نہیں آتا؟ وہ بے حد حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے نفی میں سر ہلایا، وہ بابا کے گھر یہ تھا ہی نہیں، پہلے غنی آپی ہوتی تھی تو وہی لگاتی تھی، اس کے بعد میں نے کبھی لگایا ہی نہیں۔ وہ سر جھکائے اسے شرمندگی سے بتانے لگی، بابا آج پارک جانا ہے۔ وہ ہینا کا ہاتھ چھڑوا کر اس کے پاس آیا۔ زیدان اس کے اپنے پاس آنے پہ حیران ہوا۔ ہینا سے باہر لانے سے پہلے سمجھا کر لائی تھی کہ اس کے بابا اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی باتیں کیا کرے، ان سے بھی فرمائش کیا کرے جیسے وہ ان سے کرتا تھا۔ اس لیے وہ زیدان کے پاس جا کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے آج میں گھر جلدی آؤں گا پھر چلیں گے، اسے گال چکا پیار بھرے انداز میں بولا۔ زیدان نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ آج نیوز دیکھنے کا ارادہ وہ ملتوی کیے، حنان کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچتے ہوئے۔ وہ دونوں ڈائننگ پر آئے تو ہینا بھی آج پہلی بار ان دونوں کے ساتھ بیٹھی۔ نسیم نے ناشتہ سرو کیا، خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا گیا۔ ناشتے کے دوران وہ چور نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، جس کے چہرے پہ آج اتنے عرصے بعد طمانینت دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سورج کی روشنی سے لان کا سبز ابھی اجلا اجلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ یارق نے بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے تو سامنے کا منظر دکھا۔ دل کو بدلنے کی کوشش کی تو سب کچھ نکھرا نکھرا سا لگا۔ وہ فریش ہوئے تیار ہوا، پھر کچن کی طرف گیا، ٹوسٹ بنائے، پھر ایگ فرائی کی اور ایک طرف کافی پیٹ کرنے لگا۔ اسے پتہ تھا نور کو کافی پسند ہے۔ گرما گرم بھاپ اڑاتا کافی کا مگ، فرائی انڈا ٹوسٹ ایک ٹرے میں رکھے وہ روم میں آیا، جہاں نور ابھی تک سردی کی وجہ سے کمبل میں دبکی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ کتنی معصومیت تھی۔ یارق ٹرے ٹیبل کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف پلٹا اور بستر پہ جگہ بناتا ہوا اس کے پاس بیٹھا۔ اس کی بوڑھی گالوں کو چھوتی ہوئی پلکوں کو پھونک مار کر ہلایا۔ اس کی مخصوص مہک اور پھونک دونوں نور کو جھٹ پٹ اٹھنے پہ مجبور کر گئی۔ وہ حقدس اسے پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ صبح بخیر،
وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا۔ نور نے بستر میں چھپا ہوا اپنا ہاتھ باہر نکالا اور دھیرے سے یارک کے گال کو چھوا۔ خواب نہیں دیکھ رہی، حقیقت ہے یہ، وہ مسکرا کر بولا۔ نور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور شرمندہ سی سر جھکا گئی۔ یارک نے کھانے والا ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے پیش کیا۔ ناشتہ کر لو۔ وہ گنگ سی اس کی کھایا پلٹ پر دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو کبھی خود اٹھ کر ایک گلاس اپنے لیے پانی بھی نہ لینے والا انسان تھا، کچا کہ ناشتہ بنانا۔ یہاں کے آفس میں پہلا دن ہے، لیٹ نہ ہو جاؤں، شام کو ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کا دائیں گال کو ہولے سے دباتا ہوا اٹھا اور لیپ ٹاپ والا بیگ اور موبائل اٹھائے باہر نکل گیا۔ نور بے یقینی سے ٹرے میں موجود ناشتے کو دیکھ رہی تھی، پھر اپنے گال پہ ہاتھ رکھا جہاں اس کا لمس ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس پیار بھرے واقعے کو حقیقت کے پرہان میں لپٹے ہوئے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس تیار ہوئے، سر پہ کیپ جمائے باہر نکلا تو سب ناشتے پہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دلبرا نور کے جانے کے بعد نگہت بیگم کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ باقی کا کام تو ہیلپرز کرتے تھے، مگر کچن کا کام گھر کی خواتین کی ذمہ داری تھا۔ نگہت بیگم اور دل بھی ناشتہ میز پر چنے، خود بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی۔ یارک نے یہاں کے آفس کا بہت کام سنبھالا ہوا تھا، اس کے چلے جانے سے مجھ پر پھر سے کام کا بہت برڈن آن پڑا ہے۔ سماعت تخلق کے لہجے میں پریشانی کی جھلک تھی۔ انکل اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے بھی MBA کیا ہوا، اگر آپ چاہیں تو میں بزنس میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ بیٹا جی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تم بڑھو اور اپنے شوہر سے پوچھ لو، انہوں نے شہباز تخلق اور فرزام کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ آفس چلی جائے گی تو کچن کے کام میں میری مدد کون کروائے گا؟ نگہت بیگم نے تلخ لہجے میں کہا۔ اتنے سارے ملازم ہیں گھر میں، کسی سے بھی مدد لے لینا۔ ٹھیک ہے بچی کی اگر خوشی اسی میں ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، مگر اصل فیصلہ تو فرزام کا ہی ہوگا، شہباز تخلق نے کہا۔ بولو تم کیا کہتے ہو؟ دلبرا نے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ میں کام ختم ہوتے ہی جلدی واپس آ جایا کروں گی، وہ تیزی سے بولی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، وہ جوس کا گھونٹ بھر کر بولا۔ تھینک یو ایوری ون۔ انکل آپ کا بھی بہت شکریہ، میرا خواب تھا بزنس وومین بننے کا، جو صرف آپ کی وجہ سے پورا ہوا۔ ایک ہی وعدے پر تمہارا شکریہ قبول کروں گا۔ وہ کیا انکل؟ وہ اچھکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگے۔ تم مجھے انکل کے بجائے بابا بولو، نور کی طرح۔ وہ یہاں نہیں تو اس کی کمی تو پوری کرو۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری انکل، مگر میں ایسا نہیں کہہ سکتی، مجھے نفرت ہے بابا لفظ سے، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ فرزام کے ساتھ ساتھ سب نے اس کا بدلا ہوا رویہ نوٹس کیا۔ اس وقت فرزام لیٹ ہو رہا تھا، اگر آ کر اس سے بات کرنے کا ارادہ کیے وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے باہر نکل گیا۔ یہ ایک عالیشان ہوٹل کا منظر جہاں بیسمنٹ پہ بنی بار میں ادبھرانہ ہولیے میں صنف نازک ڈی جے کی تیز میوزک پر ناچ رہی تھی۔ پاشا وہاں موجود شراب اور شباب کے نشے میں چور ان کے ساتھ ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے جھوم رہا تھا۔ اس کے آدمی ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ اتنے میں بیک ڈور سے ایک لڑکی اندر آئی تو پاشا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور ایک جاندار مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ وہ لڑکی بلیک لیدر جیکٹ اور پینٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں بلیک گولگس چڑھائے، چہرے پہ ڈیزائنر ماسک پہنے، سنہری بالوں کی ہائی ٹیل کیے، باریک پینسل ہیل والے کور شوز پہنے اندر آئی۔ ٹک ٹک کی آواز نے سب کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ فرزام جو وہاں حلیہ طیب تبدیل کیے ایک کسٹمر کا روپ دھارے ان کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ پاشا کی طرف بڑھتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر غور کرنے لگا کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں USB میں کچھ سراغ نہیں ملا تھا، شاید پاشا کی کوئی ساتھی، مگر کون؟ فرزان نے ماسک میں اس کی آنکھوں پر غور کیا۔ وہ پاشا کے ساتھ ہاتھ ملانے لگی اور ہاتھ ملانے کے دوران اس نے کچھ پاشا کے ہاتھ میں بہت مہارت سے تھمایا کہ کسی کو شک نہ ہو، مگر وہ عمل فرزام کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ وہ آنکھیں تو ایک سایہ سا اس کے پاس آ کر گزرا، اس کی آنکھیں شک ہونے پر پوری طرح کھل گئی۔ دل نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ خود ہی تسلی دینے کے انداز میں ہلکے سے بولا۔ شام کے سائے میں پولیس کی 3 گاڑیاں اس سیکٹر کے سامنے مین سڑک پر رکی تھیں۔ فرزام اور عمر کے علاوہ باقی سب پولیس یونیفارم میں ملبوس تھے، ان کی کل تعداد 24 تھی۔ فرزام کی ہدایت پر انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ فرزام خود اندر تھا اور وہیں بیٹھے ہوئے آہستہ آواز میں انہیں انسٹرکشن دے رہا تھا۔ ارد گرد کی گلیوں کو بلاک کر دیا گیا تھا، لوگ حیرت سے رک کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی جو بظاہر فقیرانہ حلیے میں تھا، وہ جلدی سے سر نیچے جھکائے کسی کو کال کرنے لگا۔
سر پولیس یہاں پہنچ گئی، ابھی تھوڑی دور ہے، آپ جلدی سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اس کا ابتدائی کہنا تھا۔ پاشا نے اس لڑکی کو کوئی اشارہ دیا۔ فرزام اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا اور اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہا۔ وہ اسے صرف 10 قدم کی دوری پر تھا۔ ساری لائٹس اچانک بند ہوئی تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ سب اٹھو جلدی، باہر پولیس آ چکی ہے، اپنے اپنے اسلحے پکڑو، ان کا مقابلہ کرو، جلدی کرو، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ پاشا اندھیرے میں حواس پختہ سا کہتا ایک جانب بھاگا۔ وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ کاشی جلدی نکلو یہاں سے، پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے۔ پاشا نے فون پر کاشی کو بھی مطلع کیا۔ باہر سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، زیر زمین کا خفیہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا یہاں سے نکلنے کے لیے، آؤ میرے پیچھے۔ ہوٹل کی بیسمنٹ پہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، لوگ گولیوں کی وجہ سے ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ کچھ آدمیوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ پکڑے گئے۔ پولیس کے سپاہی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک آدمی جو کہ پاشا کا چمچہ تھا، فرزام نے چھپ کر اسے گریبان سے پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پاشا کہاں ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ فرزام نے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پہ مارا تو وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ باقی سپاہی بھی بیسمنٹ میں بنے مختلف کمرے چیک کرنے لگے تھے جنہیں فرزام ہی لیڈ کر رہا تھا۔ وہ بھاگ گیا ہے، اس نے 2-3 مکے کھانے کے بعد جلدی سے کہا۔ دوسرے لوگوں نے بھی ہر جگہ چیک کر لیا تھا مگر یہاں کوئی نہیں ملا، سب فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ڈیم اٹ، وہ جھنجھلا کر کہتا وہ واپس مڑا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کان کا آلہ دباتے ہوئے اپنے ہیڈ کو پاشا کے بھاگنے کی اطلاع دے رہا تھا۔ شام کو زیدان وقت رہتے واپس آ گیا۔ آج موسم کافی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، آسمان پر گہرے بادلوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ اسی حساب سے ہنا نے آج پکوڑے بنانے کا سوچا۔ ایک طرف کڑھائی میں تیل گرم کیے پکوڑے بنا رہی تھی، دوسری طرف ہری مرچ کی چٹنی بن رہی تھی۔ اپنے پاس حنان کو شیلف میں بٹھا کر اسے ساتھ ساتھ نوڈلز کھلا رہی تھی۔ اچانک ہون دستے میں ہاتھ سے چٹنی پیستے ہوئے ہری مرچ کا دانہ اس کی آنکھ میں گیا۔ ایک زوردار چیخ اس کے گلے سے برآمد ہوئی۔ زیدان جو فریش ہوئے اپنے قمیض کے کف موڑتے ہوئے نیچے آ رہا تھا، اس کی چیخ سن کر تقریباً بھاگتے ہوئے کچن میں آیا۔ وہ آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہی تھی، ہنا جی آنکھ میں پانی کے چھینٹے مارے، ٹھیک ہو جائے گا۔ نسیم اسے مشورہ دے رہی تھی، بہت جلن ہو رہی ہے۔ وہ جلن سے دھوری ہوتے ہوئے بولی، ادھر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھینچ کر سنک کے پاس لے گیا۔ وہ ہاتھ میں پانی بھر کر اس کو تھوڑا سا اوندا کیا، اس کی آنکھ میں چھینٹا مہکنے لگا مگر وہ آنکھ کھول نہیں رہی تھی اور جلن سے کرا رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، آنکھ کھولو گی تو پانی اندر جائے گا اور جلن دور ہوگی۔ وہ اس کی حالت سے چڑھ کر غصے سے بولا، نہیں کھل رہی، کیا کروں؟ سچی بہت جلن ہو رہی ہے۔ زیدان نے ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اس کی آنکھ کے پردے کو کھولا اور دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں پانی بھر کر اس کی آنکھ میں چھینٹا مارا، کئی دفعہ یہ عمل دہرایا۔ اب ٹھیک ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا، کچھ مگر ابھی بھی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ نسیم سوپ لاؤ، ہری مرچ کی جلن صرف پانی سے نہیں جائے گی، سوپ لگا کر دھو، وہ حکم جاری کیے بولا۔ ہنا نے سوپ سے چہرہ دھویا، آنکھ کھلی تو مگر سرخی مائل ہو چکی تھی اور اسی آنکھ سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ اسٹوپڈ گرل، اسے کھانا بنانا آتا ہے، یہی کہتی تم؟ وہ نسیم کی طرف دیکھا، تعصب سے سر ہلا کر بولا، بابا مما کو درد ہے، انہیں پھونک مارے، جب مجھے درد ہوتا ہے مما مجھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھونک مارتی ہیں، پھر پیار کرتی ہیں، آپ بھی کرو نا مما کو، پھر میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حنان شیلف پر بیٹھا کب سے حنان کی حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ زیدان سے بولا، میں ٹھیک ہوں ہنی۔ وہ اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، ادھر دکھاؤ۔ وہ حنا کے شانے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب گھما چکا تھا۔ تمہیں تو ہوا بھی اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے، اس کی اسمارٹنیس پہ چور کرتے ہوئے بولا۔ ہنا نے آنکھ سے ہاتھ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں پھونک مارنے لگا۔ حنان دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے لگا، بابا مما پیار، ہا ہا ہا، کلکلا کر ہنسا۔ حنان تمہیں پارک جانا ہے یا نہیں؟ زیدان چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، جانا ہے بابا، چلو پھر آؤ۔ وہ اسے شیلف سے اٹھا کر نیچے اتارتے ہوئے بولا، بابا مما بھی؟ وہ حنان کی پھر سے بے خواہش پر تلملا کر رہ گیا مگر اس کی خواہش کے لیے کڑوا کوٹ بھی بھرنا پڑا۔ چلو، یا تمہیں کوئی خاص انویٹیشن دینا پڑے گا؟ وہ لٹ مار انداز میں بولا۔ حنان کے چہرے کی خوشی کو مانند پڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے باوجود اس کے درست رویے کے بھی وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ نسیم تم بھی چلو، حنان کے لیے پانی کی بوتل بھی لے لو اور فٹ بال بھی لے آؤ، وہاں میرا لٹل جیم فٹ بال سے کھیلے گا نا؟ جی بابا، وہ اس بات میں سر ہلا کر خوشی سے بولا۔ پھر وہ سب کالونی کے قریبی پارک میں داخل ہو گئے۔ نسیم اور ہنا بینچ پر بیٹھ کر ان دونوں کو فٹ بال کھیلتا ہوا دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں تھک کر ان کے پاس آئے۔
بابا مجھے پاپ کارن لینے ہیں، وہ دور لگی پاپ کارن کی مشین کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ آؤ لے کے دیتا ہوں، زیدان نے اس سے کہا۔ صاحب جی آپ تھک گئے ہوں گے، آپ ادھر بیٹھے میں لے کر آتی ہوں، نسیم نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے تم لے آؤ، اسے والٹ سے پیسے نکال کر دیکھتے ہوئے بولا۔ ہینا کے ساتھ حنان بھی بیٹھا تو زیدان دوسری خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بابا وہ دیکھیں، زیدان نے اس کی توجہ کسی جانب کروائی۔ زیدان نے اس کی انگلی کے اشارے پر دیکھا تو دو بچے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ موبائل پر سیلفی لے رہے تھے۔ بابا ہم بھی بنائیں؟ اوکے، وہ اپنی پاکٹ سے آئی فون نکال کر اسے سیلفی موڈ پر کرتے ہوئے بولا۔ ایک منٹ بابا ایسے نہیں، آپ مجھے کس کرو میں ماما کو کروں گا، پھر آپ تصویر بنانا، تصویر نہیں سیلفی۔ وہی بابا، زیدان نے تینوں کو کیمرے میں سیٹ کیا اور لب حنان کے گال پہ رکھنے لگا تو فوراً نیچے ہوا۔ ہنا جو اپنا گال حنان کے آگے کر رہی تھی، اچانک اس پر زیدان کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی مونچھوں کی چبھن بھی محسوس کی تو جھٹ آنکھیں میچ گئی۔ سیلفی کیسے ہو چکی تھی اس منظر کی، زیدان تو خود ساکت رہ گیا حنان کی شرارت پر اور شرمندہ سا رخ پھیر گیا، جبکہ ہینا کا تو جیسے پورا بدن کا لہو چہرے پر جھلک آیا تھا، چہرہ خفت کے باعث سرخ ہوا تھا، کانوں کی لو دہکنے لگی۔ اچانک موسم نے انگڑائی لی، سیاہ بادلوں نے برسنے کا موڈ بنا لیا، بارش کی ننھی منھی بوندیں ٹپکنے لگی۔ نسیم پاپ کارن لے کر واپس آئی۔ حنان جو اکیلا فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس نے فٹ بال کو کک ماری تو وہ لڑکتے ہوئے دور جا گرا۔ نسیم اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو جائے، تم حنان کو لے کر گھر چلو میں بال لے کر آتا ہوں، نسیم اسے بارش سے بچاتے ہوئے تیزی سے لے کر گھر کی طرف بڑھی۔ زیدان بال لے کر واپس لوٹا تو وہ ابھی بھی وہیں ساکت سی بیٹھی تھی۔ محترمہ یہیں رہنے کا ارادہ ہے یا گھر چلنا ہے، وہ اس کے سر پہ کھڑا تیز لہجے میں بولا، مگر وہ جانے کس دنیا میں گم تھی، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اے لڑکی چلنا ہے یا یہیں چھوڑ جاؤں، اسے گم سم دے کر اس بار اونچی آواز میں بولا۔ وہ جسے حواسوں میں لوٹی اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی، کپڑے کافی حد تک بھیگ چکے تھے، وہ دونوں ساتھ ساتھ گھر کی طرف چلنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار کچھ دیر پہلے والا منظر لہرا رہا تھا، راستے میں پڑا ہوا پتھر بھی دکھائی نہ دیا۔ ایک زوردار ٹھوکر لگی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اس کی کمر سے اس کو تھام کر گرنے سے بچایا، اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر پائی تھی۔ زیدان اسے یکٹک اپنی طرف دیکھتا پا کر جھٹکا دے کر چھوڑنے لگا، وہ ہوش میں آئی مگر خود کا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، زیدان نے اسے پھر سے پکڑ کر کھڑا کیا، یہ شاید اس کا ہینا کو ہوش میں لانے کا ٹرک تھا۔